आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब पहला धरना दिया पार्लियामेंट के सामने तो मियां साहब के खिलाफ जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, वो सबके सामने थे। मीडिया के भी अंदर उन पे बहस होती थी और कहा जाता था कि सख्त अल्फाज इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जवाब में मियां साहब तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेते रहे, जिसके बाद तमाम अपोजिशन पार्टीज़ भी उनको कंधा देने के लिए आ गईं और मामला जब रफा दफा हुआ और कमीशन बन गया, उसके बाद आप सब जानते हैं कि जो फैसला आया वो पीटीआई के हक़ में नहीं था, मुस्लिम लीग नून के हक़ में था। आज हमने मियां साहब को देखा, तेज़ोतुन जुमले उनकी तरफ से भी सामने आने लगे हैं। मियां साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब को और अपोजिशन को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ज़रा संभल के काम कीजिए, वरना अवाम जो है वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। सियासी दर्जा हरारत जो है बढ़ने लगा है, डेडलॉक आ चुका है। इस डेडलॉक के बाद क्या होने वाला है ये बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इससे पहले जो मियां साहब जलसे कर रहे हैं, जो तकारीर कर रहे हैं, जो चेक्स बांट रहे हैं, जो लैपटॉप्स दे रहे हैं, इमरान खान साहब तो कहते हैं ये काम नहीं आएगा। हम ज़रा पूछना चाहते हैं अपने मेहमानों से कि ये है क्या असल में, पानामा लीक्स के बाद इसका ताल्लुक जुड़ता है या ये इंडिपेंडेंटली कोई काविश है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, या फिर सबको इलेक्शन नज़र आने लगा है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं कराए देता हूँ आपसे। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए इत्तलात, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सेनेटर हमायूं मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आयतुल्लाह दुरानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं सवाल आपको आ गया सर, ये को नजर आ रहा है कि आगे ऑपोजिशन हुकूमत नहीं चलने देगी, मुझे 2016 में या 17 में वक्त से पहले इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, राब्ता मुहिम शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल शकील साहब, आपने जो सवाल पूछा, अगर यूं हम कह दें कि मियां साहब को नज़र आ रहा है कि अब सिर्फ 2 साल रह गया है, जो गुज़श्ता 3 साल था वो महाज़ाराई में, पॉलिटिकल सर्कस में और बहुत सारे ऐसे ज़मीनी आसमानी आफात और मुश्किलात में घिरा रहा। लोग नारों पे कम जाते हैं, लोग डिलीवरेंस पे ज़्यादा जाते हैं कि क्या आपने डिलीवर किया, क्या आउटपुट है। लोग ये देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया कि नहीं गया, तवानाई पे, तालीम पे, सेहत पे और दीगर शोबाजात पे क्या तवज्जो दी गई। तो जब आप या मैं, कोई भी शख्स जब ये देखता है कि मेरे टर्न्योर का या टर्म का तकरीबन 2/3 या 2.5 हिस्सा गुजर चुका है और अब मेरे पास सिर्फ 1 1/2 रह गया पोर्शन, तो यकीनन हर शोबा ज़िंदगी में, ये मैराथन का भी ये है और स्पोर्ट्स का भी है कि जब सारे चक्कर वो काट लेते हैं, स्लो शुरू में बड़ा तेज़ काटते हैं, लीड लेते हैं, बाद में फिर स्लो हो जाते हैं और आखिरी में फिर वो बड़े तेज़ी दिखाते हैं। तो यकीनन 3 साल गुजर गया, आखिरी 2 साल में तेज़ी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी बैग के साथ जाएंगे आवाम के पास, वो ये होगा कि आपने 5 सालों में क्या किया। ये बात अच्छा, आप बिटवीन द लाइंस आपने थोड़ी सी बात की, लेकिन आपने इलेक्शन से नाता जोड़ ही दिया। इसका तो हम जानना ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जिस मनसब पे इस वक्त फाइज हैं, क्या उन्हें ज़ेब देता है कि वो उस मनसब को इस्तेमाल करते हुए, आप जैसे कह रहे हैं कि अब मियां साहब को भी नज़र आ रहा है कि अब इलेक्शन तो आ रहा है आगे, तो वो एक कैंपेन की सूरत हाल पैदा करते हैं? नहीं, कैंपेन की बिल्कुल सूरत हाल नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक तो जहाँ भी जाते हैं तो उसकी अपनी एक सेंसिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जा कर के जहाँ भी जाते हैं उनसे लोग तवक्को रखते हैं कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात करें, डिलीवरेंस की बात करें, वो सिर्फ गाली और गोली की बात नहीं करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तकरीबन बेशतर जो सियासी जमात है वो सारी कहीं ना कहीं पे वो हुक्मरान हैं और उनको भी चाहिए कि वो डिलीवरेंस और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करें। उसकी वजह यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो बुनियादी जो आवाम से जुड़ी हुई चीज़ें वो सारी की सारी ऑलमोस्ट वो डाइल्यूट हो गई है और वो हेल्थ है, एजुकेशन है, लोकल बॉडीज़ है, ये सारी की सारी जो है, इवन जो सड़कें हैं, जो
म्यूनसिपल के जितने भी मामलात है, एग्रीकल्चर है, सम टाइम इवन एनर्जी, ये सारे के सारे जो है ये पावर जो है अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चली गई हैं। और तकरीबन तमाम वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मैटर करती हैं पाकिस्तान में, उनके पास कोई ना कोई इलाका है जहाँ पे उनको अपनी परफॉर्मेंस को कर दिखानी चाहिए और कर दिखाने की कोशिश भी कर रहे होंगे वो। तो मियाँ साहब ने इसमें एक एज लिया हुआ है, वो चूँकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो हर जगह जाते हैं और लोगों के साथ उनकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी बात है। ना जाएं तो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं गए, अगर चले जाएं तो उन्होंने कहा क्यों चले गए। तो आप सबको हर वक्त मुतमईन नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अब हुमायूं मंदोखेल साहब, आपकी पार्टी भी मुतहरिक नज़र आती है। पहले फोकस पनामा लीक्स के हवाले से था, फिर आप लोग कराची के अंदर करप्शन के खिलाफ कैंपेन में चले गए, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया तो आपने कहा जी कि आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर लहू गरम रखने का एक बहाना है। आप लोगों को भी शायद आगे इलेक्शन नज़र आ रहा है, मामला पनामा लीक्स से इलेक्शन पर जाएगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, जिस पे ऑलरेडी बाहर की दुनिया में 3 से 4 वज़ीर आज़म तो घर को चले गए, तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे भी उसको उतना ही सीरियस लिया जाना चाहिए। हमने तो और कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि जी ठीक है, ऑफशोर कंपनीज लीगल समझी जाती हैं और वो कब तक लीगल समझी जाती है ये तो देखने वाली बात है। अब आगे इंटरनेशनल सिनेरियो में भी लॉज चेंज होंगे, जैसे सीक्रेट बैंकिंग थी स्विट्ज़रलैंड की, अब वो सीक्रेट नहीं रही। सवाल ये है कि जी हमने कहा है कि जी जिसके बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है उसने अब साबित करना है कि जी मेफेयर के फ्लैट्स तो उनके हैं, ऑफशोर कंपनीज में वज़ीर आज़म का भी नाम आ गया। कल उन्होंने आज भी इश्तिहार आया अखबार में जिसको वहाँ से भी वो वापस वो आ गया कि जी नहीं, हमने उनका नाम नहीं निकाला। तो पैसा कहाँ से आया? उसके बेटे उस वक्त कारोबार कर रहे थे। एक बेनामी का कानून है कि जी एक वालिद फौत हो जाता है, एक बेटे के नाम सारी जायदाद कर लेता है। ये बिल्कुल ये डिबेट होती रही है, ये सारे आर्गुमेंट्स आ गए हैं। अब TORs के ऊपर मामला फंस गया है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं तो हमने कोर्ट का प्रोसेस देखा है, कमीशन के प्रोसेस देखे हैं, ये मुख्तलिफ केस साबित हो सकता है टाइम के हवाले से, टाइम की कंजम्पशन के हवाले से। तो आप इसमें जाना चाहेंगे कि आपको नजर आ रहा है कि ये अब TORs के ऊपर तो फंस गया काम? देखिए, TORs के ऊपर फंसा नहीं है। इनके एक मिनिस्टर साहब ने वो हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे, ठीक है, वो जाहिद आमिद साहब ने और कहा आज जो खबरें छपी हैं उसके हवाले से काबीना ने भी यही मशवरा दिया है, वजीर आज़म साहब को डटे रहें, डट के मुकाबला करें। काबीना कभी कभार ये समझती है कि जी वजीर आज़म साहब ये सुनना चाहते हैं तो वो वाला मशवरा दे देते हैं। लेकिन कल इसहाक डार साहब जो कि डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो हैं, तो और या आयतुल्लाह साहब को आपकी बात से इख्तलाफ है, डेप्यूटी उन्होंने कहा लफ्ज़ गलत है, बाकी ठीक है। तो ओरिजिनल है वो कहते हैं, तो या डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कह लें उनको। बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी TOR पे हम बात हो सकती है। देखिए, ये तो लास्ट टाइम भी जब ये दोनों दोस्त हैं इसहाक डार साहब के, उनको खुश कर रहे हैं। इसहाक डार साहब वाकई मेरे दोस्त हैं, मतलब हम सेनेट में मैं 6 साल इनका इत्तेहादी था ना, तो हुआ ये कि इसहाक डार साहब ने कह दिया इस पे बात हो सकती है। ये सियासत में बहुत सारे लोग कहते हैं हरफ आखिर नहीं होता, तो आज ना कर रहे हैं कल को आ जाएंगे। हो सकता है ये इनकी स्ट्रेटेजी हो कि शुरू में ना करो, आखिर में ये वो कर लो, फिर इसको किसी तरह से मैनेज कर लो। तो ये जो है TOR पे तो बात होगी जब मेरा जुडिशियल कमीशन पे, जब जुडिशियल कमीशन पे पहले TOR पे बात नहीं हो रही थी, बाद में अपोजिशन को बिठा करके सारे TOR सेट की गई थी, तो आज क्यों नहीं हो सकता? TORs कोई ऐसी चीज नहीं है। हम भी कहते हैं कि जी ऐसी ही चीज है TORs। मैं आपको बताता हूँ TORs कैसी चीज है। जब आप उसमें तमाम लोगों का अहाता करेंगे तो फिर मामला जो है ना किसी तो और हमारे आपके उम्र में तो नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकेगा। और जब आप कहेंगे कि मियां साहब का ही खाली अहाता किया जाए तो फिर हो सकता है। नहीं, आज आप मियां इमरान खान साहब का बयान अभी आते हुए मैंने वो देखा। हाँ जी, वो उन्होंने कहा है कि जी सबका होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पनामा लीक्स का वजीर आजम सबसे अहम है। वजीर आजम से स्टार्ट करें और सबका करें, और अभी से पीछे जाएं। वो देखिए, पीछे से आप चले आएंगे तो ये तो इतना सारा कोड। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि जी किसने पीछे नहीं मुड़ के देखना हमने, नहीं तो हम पत्थर के हो जाएंगे। नहीं, पीछे मुड़ के देखना है, लेकिन ये देखिए ना करे कि अभी उन मरे हुए लोगों को पहले देखे। पहले तो जिंदा लोग जो हैं, जो इस वक्त जिनके हाथ पावर है, उनको तो करे ना। जिन्होंने किया हुआ है उस वक्त तरफ बैठे हुए हैं,
ان کا بھی ہونا چاہیے اور جن کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ان پاور ہے ان کا پہلے ہونا چاہیے, اور وزیر اعظم بہت اہم ہوتے ہیں. اگر وزیر اعظم سمجھے ٹھیک نہیں ہے کسی ملک کا, کیوں وہاں پہ استعفیٰ لے گیا؟ وہاں پہ تو موریلٹی پہ لیا گیا. ٹھیک ہے, میں آیت اللہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اپوزیشن کیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی تک حکومت کو ہم پہلے بلیم کر رہے تھے کہ جی اناؤنس کر دیا, لوگوں سے بات کر لی, خطاب کر لیا, تو نکلا کچھ بھی نہیں, نہ خط لکھا نہ ٹی او آرز بنائے. تو اب تو وہ خط بھی لکھ چکے, ٹی او آرز بھی بنا چکے, آپ لوگ کس چکر میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس چکر میں ہیں, ابھی تک ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب خوش قسمت ہیں کہ اس کے دور میں چودھری افتخار جیسا چیف جسٹس نہیں ہے. اور آج میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں نواز شریف صاحب کو کہ ان سے مانسیرا کی یونیورسٹی کو 1 ارب روپے دے دیا, اچھی بات ہے. روڈ دے دیا, اچھی بات ہے, جو کہ کے پی کے میں ہے. اور وزیر اعظم جو ہے نا وہ اسلام آباد سے جا کر کے پی کے میں, جہاں اس کی حکومت نہیں ہے, کے پی کے کی حکومت ہے, چیف ایگزیکٹو آف پاکستان میں جا کر وزیر اعظم نے جا کر کے وہاں افتتاح کیا. یہی افتتاح اس کے بھائی کے زمانے میں راجہ پرویز اشرف نے چکوال کا کیا تھا, اسی موٹر وے کا. تو اس کے بھائی نے اور اس وقت کے سو موٹو نوٹس والے چیف جسٹس نے سب کچھ روک لیا تھا. تمام پروجیکٹس جتنے بھی اس نے راجہ پرویز اشرف نے یا افتخار چیف جسٹس گیلانی نے دیا تھا, پرائم منسٹر گیلانی نے دیا. بنیادی فرق کیا تھا آیت اللہ صاحب اس سچویشن اور اس سچویشن میں خوش قسمتی کا دعوے دار ہو رہا ہوں نا, اس کو مبارکباد دے رہا ہوں. میرا خیال ہے اسکیجول وغیرہ کوئی اناؤنس ہوا تھا الیکشن کا اس وقت جب راجہ پرویز اشرف نہیں حضور, ایسے نہیں ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. آخری لمحات تک وزیر اعظم نا پانسی کا بھی اور پریزیڈنٹ پانسی کا بھی دستخط کر لیتا ہے. اس کا شیڈول کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے ہفتے پریزیڈنٹ آف پاکستان فارغ ہوگا لیگل طریقے سے. میں آخری لمحے تک اگر کوئی منسٹر بیٹھا ہوا ہے تو کیا خیال ہے, وہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کے ریفرنس میں آپ اس کو شامل نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ٹرمز اینڈ ریفرنس آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہونا چاہیے, یہ عدالتوں کے چکروں میں جائے گا اور کسی کو نتیجہ نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے تقریباً 60 سے 70 درجن لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کو چلاتے ہیں, جن کا ان لسٹوں میں چھوٹے بڑے پیمانے پر نام آنا ہے اور نام آتا ہے. وہی لوگ ہیں جو آف شور کمپنیوں میں چلے جاتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو ادھر رہتے ہیں. وہ انسٹیبل رہتے ہیں جب ان کو بزنس ان کا یہاں پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ انسٹیبل ہوتے ہیں جب یہاں ان کی پالیٹکس یہاں پر نہیں چلتی. لہٰذا وہ پالیٹیشنز جو ہے نا وہ نہیں ہیں, وہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں جو کہ تقریباً 60-70 درجن کے لوگ اس وقت پاکستان کو رن کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, کسی صورت میں, کسی جگہ سے بھی. اگر آپ ان کو بھی لے کر کے چیخ پکار کریں گے تو وہ پر ڈیلے ٹیکٹس میں آپ کو ڈال دیں گے, جو عدالتوں کے ڈیلے ٹیکٹس ہیں. میں صرف ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, عدالتیں آزاد نہیں ہو سکی ہیں ابھی تک پاکستان میں, وہ ڈیلے ٹیکٹکس میں ڈال دیں گے عدالتوں. میں نے آزادی اور پابندی کا لفظ عدالت کے لیے استعمال اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے جب وہ پابند تھے تو جو گلی کوچوں میں چودھری صاحب پھر رہے تھے روڈوں پہ, تو مجھے اس وقت کا بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک چیز, اب جو نیال ہاشمی صاحب اسی سبجیکٹ کے, ہم تینوں اسی سبجیکٹ کے ہیں, لیکن وہ ذرا تبان اور پریکٹیکلی اس سبجیکٹ میں موجود ہیں. میں کہتا ہوں اس کو کس طرح ہونا چاہیے کہ جس کا بھی نام آ جائے, اے بی زی, ہم تینوں میں سے جس کا بھی نام آ جائے, ہم خود والنٹیئر طریقے سے اس ملک کے اکاؤنٹ کے متعلق اگر میرا نام آ جائے کہ میرا آف شور کمپنی کسی بھی جو ملک میں ہے, تو میں اس ملک کے لیے اکاؤنٹ کو جتنا بھی ڈیٹیل ہے سپریم کورٹ کو یا کسی بھی عدالت کو اس کو ڈیٹیل فراہم کیا جائے. جب تک میں خود لکھ کر کے نہ کہوں گا اپنے بینکر کو, اس وقت تک میرا پاکستان کا سپریم کورٹ کا کسی کے ساتھ, پاکستان کے گورنمنٹ کا کسی کے ساتھ, پاکستان کی ریاست کا کسی بھی ملک کے ساتھ اگر معاہدہ نہیں ہے, وہ ملک وہ بینک آپ کو نہیں فراہم کرے گا, ڈیٹیلز نہیں دے گا. نہیں, میرا نہیں خیال اس بات کے اندر اتنی صداقت ہے. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں, وہ سوئٹزرلینڈ سے ہٹ کر سنیے نا, مجھے پیارے, آپ پھر بھی اس تفصیلات میں بھی آپ کو نتیجہ خیز نہیں حاصل ہوا. میں اب بھی نہیں حاصل ہوئی, نہیں ہو سکتی آپ کسی صورت میں. آپ اس کمیشن میں, آپ اس ملک کے پیسوں کا, آپ اس ملک میں ان کمیشن کے پیسوں کا جو باہر چلے گئے ان پر پاکستان کے مزید بجٹ کو خانہ خراب کرو گے, مزید پیسہ ان کمیشن کا آنے کے لیے کوئی راستہ نکال رہے ہو.
میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کہ وہ شخص میرا اکاؤنٹ ہے یہ ABCD بینک نمبر فلانا ملک میں، پاناما میں میرا ایگریمنٹ نہیں ہے، جو کل آپ کو سینیٹری نے بھی کہا، کل آپ کے اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی آپ کو کہا، ہم پہلے سے بھی آپ کو چیخ کے بتایا، میرا یہ مطالبہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ میں یہ اپلیکیشن دے دیتا ہوں کہ میرا یہ اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ نمبر سو اینڈ سو ہے، جس پر شک ہے ان کو، تو یہ میری تمام تفصیلات پاکستان کو یا اس کمیشن کو یا اس والنٹیرلی کرنے اس کے بعد ہوگی، ادروائز باقی من ترا ملا بگن تمہارا قاضی وقت گزارو وقت ٹپاؤ مٹی پاؤ، وقت گزارو وقت ٹپاؤ مٹی پاؤ۔ آیت اللہ صاحب، آصف علی زرداری صاحب کا جو کیس لگا ہوا تھا اس میں اگر آصف علی زرداری صاحب والنٹیرلی کچھ کر سکتے تھے، ہمیں نہیں پتا کیا کر سکتے تھے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ روایت نہیں ہے پاکستان کے اندر والنٹیرلی کچھ کام کرنے کی، جب الزامات لگ جائیں سیاسی تھا، بڑے بڑے الزامات۔ اس کو بلاؤ، سیاسی تھا، آصف صاحب کا کیس سیاسی تھا اور یہ کیس غیر ہم نے وزیر اعظم کے صاحب کا نام نہیں لیا، قوم، اس نے وزیر اعظم صاحب نے خود آ کے قوم سے خطاب کیا بڑے جذباتی ہو کر، بڑی تیزی کے ساتھ، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے خطاب کو نام نہیں لیا، اعتزاز صاحب کب سے بول رہے ہیں، وہ اس کے بیٹوں کا نام تھا، جب بیٹوں کا نام آیا تو اس نے معصوم بچوں کے خلیے اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ آ کر کے خود ہی قوم سے خطاب کیا۔ اگر وہ آج تک انتظار کرتے اور پارلیمنٹ کی طرف سے چلے جاتے اور سیاسی جماعتوں کی طرف چلے جاتے، آج اس کو اس نوبتر اس راستے پر نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آتا، لیکن وہ آ چکا ہے، اب اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا۔ اور رہا تھا جہاں تک میں کہتا ہوں میرے خیال میں irrespective کہ انہوں نے سپیچ کی یا نہ کی، وزیر اعظم صاحب اسی صورتحال سے دوچار ہوتے، اپوزیشن کو یہی کرنا پڑتا، کیونکہ پاناما لیکس کے اوپر میڈیا نے اتنا شور مچایا ہے کہ اب آپ کو پارٹی لائنز جو ہیں پوزیشنز واضح کرنا ہوں گی۔ دیکھیں اس وقت آپ کو پارلیمان کے اندر بیٹھ کر کے باہم مشاورت سے پوری قوم کی طرف سے، پوری قوم کے تمام طبقات کی طرف سے ایک TOR بنا کر کے پیش کرنا تھا، وہ تھا مشترکہ قومی مفاد کے لیے۔ اب وہ یک طرف وہ ہے، دوسری طرف پوری قوم ہے، اور ایک طرف وزیر اعظم ہے اور دوسری طرف پورے قوم ہے، ایک طرف وہ گروہ ہے جس کے لسٹ میں نام آ رہا ہے ABCD ان 4 آدمیوں کا، اور دوسری طرف وہ کیمرامین نے جو ادھر آ رہا ہے۔ اب یہ وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، قوم کیمرامین کی حیثیت سے آپ پر نگاہ رکھنی چاہیے، آپ اس میں سے ابھی نہیں جا سکتے۔ جہاں تک آپ کہتے ہو کہ وزیر اعظم صاحب کے دور میں ترقی ہوئی ہے، ہاں ترقی ہوئی ہے، لیکن ایک گنے کا کاشتکار 1 ایکڑ 54,000 روپے خرچہ کر کے ایک گنے کا کاشتکار نے کیا، مارکیٹ میں اس کو 23,000 روپے مل رہے ہیں۔ 54,000 روپے خرچہ کرنے کے بعد 23,000 روپے کا گنے کے کاشتکار کو مل رہا ہے۔ پنجاب کا گنا کا کاشتکار، سندھ کا، بلوچستان کا، KPK کا، وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ مجھے 54,000 روپے 1 ایکڑ پر میں نے خرچہ کیا، مجھے مارکیٹ میں 23,000 روپے دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ نہال صاحب، آپ نے کافی سارے نوٹس لیے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن 2 چیزوں کی وضاحت میں ضرور چاہوں گا۔ ایک جو انہوں نے کہا کہ والنٹیرلی خود سے وزیر اعظم صاحب کو احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے، اور دوسرا انہوں نے کیمپین کی بات کی، انہوں نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نکلے تھے تو اس کے اوپر تو پھر ایکشن ہو گیا تھا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جب نکلے تھے اس وقت الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا تھا، تو اس لیے الیکشن ہوا۔ دوسری بات، جو آیت اللہ درانی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے تو پیر و مرشد ہیں وہ، تو ان کی جو پہلی خواہش تھی کہ خود کو اپنے آپ کے آگے پیش کیا جائے، تو آپ کو مبارک ہو، پرائم منسٹر نے خود کو پیش کر دیا ہے۔ تبھی وہ قوم سے آگے ٹی وی پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس اگر فزیکلی کہیں وہ نہیں ہو سکا، ٹی وی کے ذریعے آپ تک بھی وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر میرے خلاف شواہد اور میرے خلاف الزامات ثابت ہو جائیں گے تو میں مسند اور یہ ذمہ داریوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس کے لیے اور پھر اس کو ایک قدم آگے جاتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط ارسال کر دی، آپ کے خواہش کے عین مطابق۔ آپ جو دوست چاہتے تھے، خاص کر کے PTI کے دوست چاہتے تھے کہ چیف جسٹس کو خط لکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ڈومین جو ہے، یہ اب بات ساری چیزوں سے آگے نکل گیا ہے۔ اب یہ ڈومین نہ گورنمنٹ کے پاس ہے نہ اپوزیشن کے پاس ہے، یہ ڈومین صرف اور صرف آپ کے پاکستان کے عدلیہ کے پاس ہے کہ، اور اس میں خط میں بڑا کلیئر ہے کہ ان ایڈ اینڈ سپورٹ اور ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ کمیشن، FIA ہو، CIA ہو، فوج ہو، انٹرنل آڈیٹر ہو، ایکسٹرنل آڈیٹر ہو، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو، فورنسک لیب ہو، فورنسک لیبورٹری ہو، فورنسک ایڈیٹر ہو، جس سے چاہیے، فورنسک آڈیٹر ہو، جرنلسٹ ہو، جس سے چاہیے، they will get all the access to every consent quarters۔
مگر اب وہ چیز وارہ نہیں کھاتا ہے اپوزیشن کو. اب وہ کہہ رہی 1 پوائنٹ ایجنڈا. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو نریندر مودی کا بھی ہے, وہ ان کا بھی ہے. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے جو انہوں نے چائنا میں بھی کہا کہ جناب سی پیک نہیں بننا ہے. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ بھی ہے جو پاکستان کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں ان کا بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چابہار کو نقصان نہ ہو جائے گوادر کی وجہ سے. تو یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ نواز شریف چلا جائے گا تو پھر یہ شاید پروجیکٹ اتنی تیزی سے نہ چلے یا شاید پروجیکٹ رک ہی جائے. یہ تاثر کیسے پیدا ہوا؟ یہ پیسہ ہو گیا کیونکہ گزشتہ دنوں ایک پروگرام اور ایک میٹنگ کو چیئر کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین نے, اور انہوں نے کہا ہم تو سرکار کو دیں گے نہیں زمین یہ روڈ بنانے کے لیے. یہ ایک کھلی بغاوت ہے. اور دیکھیں اگر آپ دیکھیں آدمی سیاسی کارکن جو ہے وہ کڑیاں جوڑتا ہے. ہم نے کڑی جوڑی کہ T20 اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی, مگر امپورٹنٹ یہ تھا کہ طاہر القادری صاحب نیو ڈیلی پہنچ گئے تھے, اور نیو ڈیلی عمران خان صاحب بھی پہنچ گئے, اور نیو ڈیلی شیخ رشید بھی پہنچ گئے. تو یہ جو لنڈن پلان سے دہلی پلان میں تبدیل ہو گیا. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو میں کہہ سکتا ہوں دورانی صاحب کا کہ ایک حد تک جائیں گے وہ, اس کے بعد وہ رکنا پڑ جائے گا ان کو, کیونکہ سرے محل سے لے کے چین ہار لاکٹ. میں نے کہا شاید آپ کوئی اور توجہ دیں گے. نہیں, میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اعتزاز صاحب کا مسئلہ اور ہے, مگر بحثیت طالب علم, قانون کا طالب علم, اور بحثیت ایک بڑا عام سا غریب آدمی اور سادہ زندگی گزارنے والے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار اعتزاز احسن کے بھی ہاتھ میں ہتھکڑی ہوگی. آپ بولے کیوں ہوگی؟ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں عامریت سے لڑنے کی, عامریت ان کے نہیں ہوگی. اسی عامر سے 2006 میں اگر میں وکیل ہوں, if I'm pleading the case, the LPG permit granted to the wife of Mr. Ehtezaz Ahsan, what was the merit of that Bushra Ehtezaz? Is there any merit? Is there any criteria that she was running a LPG or she was PhD? کچھ بھی criteria نہیں تھا. کہہ رہے ہیں ان کی ایکسپرٹیز اور میرٹ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے. تو ایک طرف آپ نے ہم جیسے ان جیسے کارکنوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کس ایشو کے اسی اوپر؟ ایل پی جی پہ آئی ہے. نام ہے ابھی آپ کہیں وقفے میں سائٹ پہ نکال کے دکھا دوں. سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ جو ایل پی جی کے کوٹے دیے گئے یہ غلط دیے گئے, میرٹ کے خلاف دیے گئے. تو حسین سے بھی دوستی اور یزید کو بھی سلام. ایک دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں پارٹی سے کہ چیئرمین ان کو نہیں بنایا گیا سینٹ کا, تو اگر یہ ٹی آر اور یہ اس میں یہ کریں اور وہ کریں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی نام آ جائے گا. ان کا نام ہے آف شور کمپنیز میں. میں اس سے اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے وہ ایگزائل میں تھی, ان کو حق حاصل تھا کہ وہ کاروبار کرتی, اور ان کا جو کاروبار تھا فوڈ فار آئل جو تھا جو اسپین سے ان کی وہ تو کنٹروورسی تھی, بہت کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. دیٹ از ویری کلیئر, کرسٹل کلیئر. آئل فار فوڈ, آئل فار فوڈ. تو حق حاصل ہے, سب کو حاصل ہے. مندوخل صاحب کو بھی حاصل. میں بھی, میرے بھی گھر اگر چل رہا ہوتا ہے تو میں وکالت کرتا ہوں تو میرا گھر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ آ کر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی جو پیپلز پارٹی کے مین ہیرارکی ہے. کیونکہ یا تو پھر ایک پارٹی چاہے گی کہ چلو ہماری چیئرمین کو بھی ہم نے لپیٹ دینا ہے. پھر کئی چیزوں میں نیکسٹ ٹو دا کین کہتے ہیں وارث, وراثت. وراثت میں سارے جو محترمہ شہید کی جو بھی وراثت ہے اس میں لیگل ہیئرز جو ہیں آصف زرداری صاحب سے لے کے ان کی دونوں صاحبزادیاں ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں. تو یہ تو صرف پاناما لیک اور آف شور اور اوورسیز کمپنیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اب آگے چلیں. یہ ڈومین 2 لوگوں کا ہے. ایک ہے ایبسولیٹ جوڈیشری کا کہ وہ کہاں سے شروع کریں, کہاں پہ ختم کریں, کس کو بلائیں. اور پرائم منسٹر نے کہا میرے بھی آپ کر لیں, اور کرنا بھی چاہیے. پرائم منسٹر کا بھی ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہوگا. سب کا احتساب جب ہے تو یوم حساب اور یوم احتساب ہونا چاہیے. تو اب دوسرا جو احتساب ہے وہ ہے عوام. چونکہ ساری سنگل وکٹ پارٹیز ان کو پتا تھا کہ یہ موبلائز نہیں کر سکتے ہیں عوام کو, تو عوام کے پاس جائیں. ادروائز وقت ضائع نہ کریں. یہ سی پیک تو بن کے رہے گا, اور میاں صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم اٹھا کے پھینک دیں گے. میرے جیسا سیاسی کارکن یہ کہے گا اڑا دیں گے. جو میرے ملک کی ترقی کے رستے میں حائل ہوگا, کیونکہ میں اپنے بچے کو نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مغرب کا یا ہندوستان کا محتاج بنے. میں چاہتا ہوں میرے آنے والی نسل پاکستان ہی میں رہے اور اسٹرانگ رہے اور خوشحال رہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی تو نہال ہاشمی صاحب نے بہت ایک پورا اس کے اوپر ایک ججمنٹ لکھ دی. نہیں, ججمنٹ میں
اچھا چلے تھیسس دے دیا اس کے اوپر پورا کہ کیوں یہ نہیں جائے گی آل آؤٹ وزیر اعظم صاحب کے خلاف، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف تو ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کے بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ آپ لوگ آف شور کمپنی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پرنسپل اماؤنٹ واپس آ گیا، کچھ پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے کیسز موجود ہیں، کچھ پارٹی کے اندر جو ہے خلفشار موجود ہے، تو آپ کے خیال میں آپ جائیں گے آل آؤٹ سڑکوں پر؟ اور یہ جو نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نہیں جاتی ہے، دیکھیں یہ اسیسمنٹ ہے پی ایم ایل این کی جو وہ دے رہے ہیں آپ کو اس وقت کہ اپوزیشن جو ہے وہ کس طرح میاں صاحب کو کنفرنٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب سڑکوں پہ ہم گئے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، اور ہمارے اسٹریٹ پاور ہے سب سے زیادہ ہے اس وقت پاکستان میں اسٹریٹ پاور، ٹھیک ہے نا، موبلائز کرنا. تو وہ جلسے تو میاں صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں. میاں صاحب سیاسی ورکر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کی پارٹی ہے، پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کا حق بنتا ہے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس چیز پہ اعتراض ہے اس کا جواب دینا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو از خود جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بلکہ اس سے بڑھ کر آ کر کے کہے کہ جی باقی کسی چیز پہلے مجھ سے احتساب شروع کرو، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گے، اس کے بعد میں کریں گا. اور میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں جب تک کہ اسحاق ڈار یا کسی اور جو بھی ان کے پارٹی کے چودھری نثار اس کو پرائم منسٹر بنا دے، کوئی بھی ہو. اس وقت جس طرح سے لوگوں نے استعفیٰ دیا باہر، یہاں پہ بھی وہ ہونا چاہیے. نہیں، یہاں کسی کو گول مول کیا جا رہا ہے، اس کا وہ بڑھا رہا ہے کہ اس میں جا کر کے ہم جو انہوں نے ٹی او آر دیا اس میں میرے اور آپ کے بچوں کے دور میں تو کم از کم اس کا کوئی نتیجہ نہیں آ سکتا. پتہ نہیں ہمارے پوتوں نواسوں کے دور میں آ جائے تو الگ بات ہے. نہال صاحب نے ایک بات کی کہ جی مودی کا ہمارے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا ان کے ساتھ تعلق ہے. ان کی شادی میں آئے تھے وہاں پہ، اور ان کے وہاں پہ جو اسٹیل والے دوسرے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور وہ جو پکڑا گیا تھا انڈین جاسوس، اس کے پیچھے تو اس کے لیے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. سی پیک کے حوالے سے میں میرے وزیر اعظم صاحب ویسے یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ جو جاسوس پکڑا گیا تھا اس کے حوالے سے کیا بات کرنی تھی؟ مطلب آگے کس کو جاسوس کو وزیر اعظم بات کرتا ہے یا فورن آفس بات کرے گا؟ نہیں وزیر اعظم کو نہیں کرنے تھے. وزیر اعظم میں کہہ رہا ہوں ان کی پارٹی ان کی حکومت کو تو 2 بار کیا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے نا سر. بات یہ دوسری بات یہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں. سی پیک کی بات میں میرے کولیگ ہیں، میرے بھائی ہیں، سینیٹر یہ رہے، میں جس وقت یہ آئے ہم چلے گئے تو میرے احترام ہے، لیکن ان سے میں اتفاق نہیں کرتا. اڑا کے رکھ دینے والی بات کے اوپر نہیں اڑا کے تو کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اڑا کے رکھیں. اڑے گا کون وہ پتہ چل جائے گا وقت کے ساتھ، کون اڑتا ہے کون رہتا ہے. تو جو مخلص ہوگا اس قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ وہی رہے گا، جو نہیں ہوگا وہ جیسے لوگ پہلے اڑے ہیں اس طرح سے اور بھی اڑ جائیں گے. بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے نا، سی پیک سب سے زیادہ ہم لوگ چاہتے ہیں. وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی جگہ نہیں تھے، وہ پہلے جو ایک روٹ تھا جو کہ دیکھیں یہ پروجیکٹ جو سی پیک کا ہے یہ گوادر کی وجہ سے آ رہا ہے. گوادر ہے بلوچستان میں. مشرف نے گوادر سے کوئٹہ سے ذوب ڈی آئی خان اور یہ پھر اسلام آباد تک اور پھر آگے یہ مانسیرا، یہ حسن عبدال اور مانسیرا، اس روٹ سے آگے چائنا تک جانا تھا. پیپلز پارٹی نے بھی ایک اچھا کام یہ کیا کہ جس کو ریٹین کیا. میں خود اس کمیٹی میں تھا 6 سال، کمیونیکیشن کی جو کمیٹی، انہوں نے آ کے فوراً چینج کر کے ایسٹرن روٹ کر دیا. اور اس میں بیشتر وہ پنجاب سے گزرا تھا. پنجاب کے لوگ بہت اچھا، میں پڑھا ہوا پنجاب سے رہا ہوں. آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیولپڈ روٹ ہے؟ کون سا ایسٹرن روٹ زیادہ ڈیولپ ہے، لیکن بات یہ چائنا اپنے ویسٹرن علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ روٹ بنا رہا ہے، اور ہم اپنا جو بلوچستان میں نہ ایگریکلچر ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ کوئی اور کاروبار ہے. یہ اللہ پاک نے بلوچستان کو ایک موقع دیا لائف ٹائم، وہ بھی میاں صاحب چھیننا چاہتے تھے. اس پہ سب سے زیادہ شور میں نے مچایا، میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اسی پہ میں ان کو چھوڑ کر کے اپوزیشن میں گیا ہوں. پی ٹی آئی تو بعد میں جوائن کی نا. یہ سارا مسئلہ میرا اٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد پارٹیوں نے اس کے اوپر ایک ہی پی سی دوسری تیسری کرتے کرتے پھر جا کر کے اس کے بعد انہوں نے ڈنڈی ماری کہ جی وہ فنڈز اس کے لیے ویسٹرن روٹ کے لیے فنڈز نہیں رکھیں. دیکھیے بلوچستان آخر کب ترقی کرے گا؟ جب میں اسلام آباد کو دیکھتا ہوں تو مجھے واشنگٹن ڈی سی کا منظر نظر آتا ہے. جب میں گوادر ذوب کو دیکھتا ہوں تو مجھے افریقہ نظر آتا ہے. تو اس طرح نہیں چلتا ہے ایک ملک میں اس طرح سے. سی پیک کو کوئی دشمن نہیں ہے. ہاں بلوچستان اور کے پی کے کو ان کا حق دو اور وہاں سے گزارو جہاں پہ پہلا یہ ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو، جہاں جس کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آیت اللہ صاحب ڈیو اپالوجی اینڈ پرمیشن میں بریک لینا چاہوں گا. بریک کے بعد آپ پھر پلیز بات کر لیجئے گا. آپ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتا. آیت اللہ دورانی صاحب، ابھی جو نہال ہاشمی صاحب نے فرمایا
کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اگر آل دا وے جانا چاہے یا پھر آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے؟ سینیٹر صاحب نے خوب کہا ہے. اب اس کا میں صرف اس کے دو حصے کرتے ہیں, ایک اعتزاز احسن اور ایک سی پیک. ہم سینیٹر صاحب نے چونکہ وسیع علم کے ساتھ بات کی ہے ہم فکس رکھیں گے. ٹھیک ہے. اعتزاز احسن صاحب کے لیے جب ان کا کینسل کیا تھا پھر او جی ڈی سی نے ٹینڈر کیا تھا اور اوپن ٹینڈر میں اوپن بڈنگ میں آ کر کے دوسری دفعہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اوپن بڈنگ میں آ کر کے انہوں نے یہ ٹینڈر پھر حاصل کیا ہے کیونکہ اس کے پاس اس وقت تک سٹرکچر بن چکا تھا. جب انہوں نے اس کو کینسل کیا اور یہ پھر اس کے بعد پھر مشرف کے امتحان سے نہیں گزرا بلکہ ادارے کے امتحان سے ایز اے ٹینڈر اعتزاز احسن صاحب اس ٹینڈر کو مشرف صاحب کے دور میں ادارے آزاد تھے, اداروں کی آزادی یا اس کے ایک ٹینڈر ہوا. آپ اس کو کسی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. اوپن ٹینڈر تھا, اس میں سے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی, ان میں سے یہ بھی گئے اور انہوں نے اپنا کوٹا لیا. جیسا پروسیس پاکستان میں ہوتا ہے ویسے ہی پروسیس ہوا. اب اس کو میں دوسری حد تک لے جاؤں گا. اب آتے ہیں سی پیک پہ. ہاں ان کی حکومت کو سی پیک سے خطرہ ہے اور سی پیک میں سے میں اب تاریخی حقیقت آپ کو بتا دوں. پہلا سی پیک کے لیے جب گوادر بندرگاہ کی تعمیر, پہلے آپ اگر مجھے پیپلز پارٹی والا بتا دیتے تو. ایک منٹ, ایک چھوٹا. گوادر بندرگاہ کی پہلی افتتاح 88 کی گورنمنٹ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی, اس محترمہ صاحبہ کی دور میں اسحاق خان جو پریزیڈنٹ تھے, جنرل موسیٰ گورنر تھے, نواب اکبر خان بگٹی وزیر اعلیٰ تھے. اس میں بلوچستان افیئرس چلا رہا تھا. اس وقت ہم لوگوں نے جا کر کے اس سے چائنیز نے 3 دفعہ اس کو ڈیزائن کیا. ہم نے اس کا گوادر کا 88 کا گورنمنٹ میں افتتاح کرایا. وہ ہمارا سی پیک کی بجائے سی بیک ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. دوسری دفعہ ہمارے حکومت کے ساتھ اس میں اگر آپ جانا چاہتے ہو, اب یہ کہتے ہیں کہ میں جا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. مجھے جو چیزیں نظر آتی ہیں نا اس ملک کے ساتھ, یہ ملک جی ٹی روڈ کا پاکستان تو ہے پر باقی ریسٹ آف پاکستان شاملات پر مشتمل ہے. وہ اس کے ڈیزائن میں کبھی بھی ماؤنٹ بیٹن پٹواری نے اور تحصیلدار نے نہیں ڈالا ہے جس میں سے یہ بھی جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, جو بھی آگے موو کرے گا فارغ چھٹی. اسی سائل اور وسائل کے, گوادر کے سائل اور وسائل کی گفتگو پر اکبر خان بگٹی بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد ہم نے جا کر کے محترم آصف زرداری صاحب نے پھر اس کو جا کر کے پھر سے افتتاح کرنے کی کوشش کی. جب افتتاح کر لیا اس کا نٹ رزلٹ مجھے کیا ملا کہ زیادہ سے زیادہ کراچی تک مجھے محدود کیا گیا, سندھ تک محدود کیا, فارغ ہو گیا. سی پیک کے اس سبجیکٹ کا حصہ نہیں ہے جس میں سے انٹرنیشنلی اس کے ساتھ کھیلا جائے. وہ ہم بھی جانتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہے. جو اس پر زیادہ زور دے گا, جو اس پر زیادہ کام کرے گا, اس کا تیا پانچا کرنے کا بندوبست پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. یہ نواز شریف صاحب ایسے وزیر اعظم بھی جانتے ہیں, جنرل صاحب ایسے آرمی جنرل کے بھی جانتے ہیں. ادارے بھی اپنے آپ کو خوب طاقتور اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے پالیٹکس میں نہیں ہے. میرے اور آپ کا پالیٹکس ہے آج کی تاریخ میں کہ آپ پر اور مجھ پر بے ایمانی کے کچھ داغ, یہ اس پہ میں نے لکھا ہے داغ نظر آیا, اس پہ داغ نہیں ہے. اب اگر اس پہ ڈاٹ جیسے جیسے میں نے ڈال دیا وہ داغ ہے. کس کے نام ہیں ان داغدار لوگوں کو جانا پڑے گا, اپنے ڈیٹیل تفصیلات دینا پڑے گا, ورنہ وقت ان کے داغ کو کسی اور انداز میں تو بلا رہے ہیں. تو پھر جھگڑا کس چیز کا رہ گیا؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ وزیر اعظم نے اچھا قدم اٹھانا تھا اگر وہ جا کے پارلیمان کے یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کے کرتے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ٹائم مختصر ہے. اب نہال ہاشمی صاحب, صرف اتنا بتاؤ, ہم ابھی بھی کہتے ہیں قوم کی تمنا یہی ہے پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہونا ہے. میاں صاحب ایک قدم آگے بڑھیں گے اور 2016 کو اپنے لیے منتخب کریں گے, کیونکہ آج کے جلسے کا رخ 2016 کو کیا کریں گے؟ اپنے لیے منتخب کروائیں گے تاکہ میں اس کو جانا پڑے گا اپنے انداز میں. الیکشن ہوگا 2016. اب میں سلیکشن کی بات نہیں کر رہا, تو یہ بات میں آگے اتنے حد تک کہوں گا کہ نہال ہاشمی صاحب اب ان ہیں, ہم دونوں آؤٹ کھیل رہے ہیں, وہ ان کھیلیں گے. اور ان میں مضبوطی میں دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ یہ جلسے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو گندم کی کٹائی سے پہلے اور اکتوبر میں چاول کی کٹائی سے پہلے اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے بڑے جلسے نہیں ہیں جن کو میں انتخابات کا جلسہ کہوں, لیکن انتخابی عمل کی طرف نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, کیونکہ وہ داغدار حصے کو اپنا اگر مٹانا چاہتے ہیں تو اس کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. الیکشن یہ کیا تھیسس ہے جو دے رہے ہیں آیت اللہ درانی صاحب کہ اگر انہوں نے اپنے آپ سے یہ الزامات ہٹوانے ہیں یا پیچھا چھڑانا ہے تو پھر آپ الیکشن کروائیں گے؟ یہ ہو جائے گا
یا ایسے معاملات تو ساری سیاست کے میں پیچھا کرتے رہتے ہیں. سوئس کیس کا فیصلہ ہو گیا ایس ڈی ایس کو ٹیکنا کا, وہ آج تک لوگ آصف علی زرداری کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں. نہیں وہ تو واجد شمس الحسن گاڑی میں رکھ کے سارا سامان لے بالکل ٹھیک. وہ جیو نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی تھی جب وہ لندن گئے تھے اور کانسلیٹ سے نکل رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ باقی دیکھ رہے ہیں آگے. میں الیکشن دیکھ رہا ہوں, بڑے زبردست طریقے سے ہو رہا ہے 2018 کے جون جولائی اگست کسی وقت, اور میں بھائی کو کہوں گا فل تیاری, موقع ان کے پاس ہے, ٹائم ہے, پوری تیاری کریں. اور میرے بھائی نے منتو خیل نے کہا جی پنجاب میں لے گئے, نہیں پنجاب میں نہیں, ہم سی پیک کو سندھ میں بھی لے کے گئے ہیں. سکھر سے اور روتے ڈورے سے بھی اس کی کنیکٹیویٹی بنائی گئی ہے. وہ تو ظلم ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ, وہاں سے وہ کنیکٹنگ ہے تاکہ دیکھیے ہم یہاں پہ یہ بلوچستان کی وجہ سے آ رہا ہے, بلوچستان کوئی فائدہ ہونا اس صورت میں بلوچستان کو جتنا فائدہ اور ایک نیا ایکسس ملا. یہ آپ کے اب میرے بھائی نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ خاص صاحب بڑے زبردست بیان کرتے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, تو وہ بھی آ جائیں, آ کے پیش کریں. اور میں چونکہ آیت اللہ درانی دیندار آدمی, ابھی بھی ہاتھ میں ان کے الحمدللہ وہ ہو گئی تسبیح ہوگی, اور میں ان کو ویسے بھی میں ان کا بڑا فین ہوں. میں ان سے ایک دو علمیت کی بات سننا چاہتا ہوں کہ امانت کے معنی کیا ہے, امانت, اور کیا امانت میں خیانت کرنا چاہیے. کیونکہ میں جو چیز پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ, تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ساری امانتیں دیں, اور انہوں نے کہا کل صبح اٹھ کے شہر کے لوگوں کو جن کی جو امانت ہے واپس لوٹا دینا. میں منتو خیل صاحب سے بڑے احترام سے, بڑے عزت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی کی انٹینشن ہوتی ہے, جو آدمی کی کارکردگی ہوتی ہے, آپ ایک تو غریب لوگوں کی زکوٰۃ پہ سیاست کرتے ہیں, اچھا اس زکوٰۃ میں آپ امانت پہ خیانت کرتے ہیں. انڈر واٹ لا, اسلامی پروویژن کہ آپ کو ایک زکوٰۃ دی گئی کہ غریبوں تک پہنچا دو, امانت داروں تک امانت پہنچا دو, آپ وہ انویسٹ کریں. آپ کس لا کے تحت کر سکتے ہیں, کس جواز کے تحت کر سکتے ہیں, کس اسلامی قوانین کے تحت کر سکتے ہیں, کس ملک کی قوانین کے تحت کر سکتے ہیں. اور اس ہاسپٹل کو جو آپ کے جیب سے نہیں بنا, نواز شریف نے یا محترمہ نے, یہ بہت سارے لوگ, ہو سکتا ہے منتو خیل صاحب نے, بہت پاکستان میں غیور لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہیں مگر اس کی تشہیر نہیں کی. پی ٹی آئی میں واحد ہے کہ ہاسپٹل بنا زکوٰۃ کے پیسے سے اور کریڈٹ لے لیا آپ نے. اس سے بڑا ہاسپٹل ہے شریف میڈیکل سینٹر. ٹائم کم ہے, میں منتو خیل صاحب سے چاہتا ہوں کہ وہ رسپونڈ کر دیں اس بات پر. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ عمران خان نے چندہ کر کے, بھیک مانگ کر کے, گلی گلی کوچے پورے ملک میں پھر کر کے ایک ہاسپٹل تو بنایا ہے, اور وہ بھی نہ وہ وزیر اعظم تھے نہ چیف منسٹر تھے. یہ ان کے جو نواز شریف صاحب 2 مرتبہ چیف منسٹر, 3 دفعہ پرائم منسٹر, اور شہباز شریف صاحب 4 مرتبہ چیف منسٹر ہیں, اور ایسا ہاسپٹل نہیں بنا ہے. ابھی جب یہ ان کے لیے بےزتی کی بات ہے, بےزتی والی بات ہے, میں سمجھتا ہوں ایک پرائم منسٹر کے لیے کہ اس کو پتہ نہیں, وہاں تو جا کر کے کچھ پتہ چلا ہی نہیں کہ کچھ بیماری بھی ہے یا نہیں, انہوں نے ٹھیک ٹھاک کا, اور ٹھیک ٹھاک بھی اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے یہاں پہ ایک ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جہاں پہ واقع عمران خان صاحب بیمار ہوئے, اپنے ہی ہاسپٹل میں وہ کیا. دوسری بات ان کی وہ زکوٰۃ کی جو انہوں نے کہا, دیکھیں زکوٰۃ وہ اس کا ایک پورشن ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو آپ ہی کی حکومت ہے پچھلے 30 سال سے پنجاب میں, آپ آئیں ہمارے احتساب کریں, پکڑیں ہمیں. عمران خان صاحب کو پکڑنا چاہتے ہیں, کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں, کوئی دور نہیں پکڑنا چاہتے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کچھ غلط ہے تو آئیں. سب سے بڑا کنٹریبیوٹر اس میں عمران خان صاحب خود ہیں. اگر یہ تحقیقات کریں گے تو اس سے عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. سب سے بڑے کنٹریبیوٹر وہی ہیں. اور وہاں پہ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جو وہاں پہ صرف زکوٰۃ کا پیسہ نہیں آتا, بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں, علیم خان ہے, دوسرے ہیں, بہت سارے ہیں جو کرتے ہیں. ان کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جو خسارہ پورا کرتے ہیں. اور یہ ان کو پتہ کہاں سے چلا, ہمارے اپنے بیلنس شیٹ کے اوپر وہ تھا, موجود تھا آپ کے اکاؤنٹس کے اندر. میں ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے پروگرام کا. مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جو ساری آپ بحث سنتے ہیں, بحث برائے بحث لگنا شروع ہو جاتی ہے جب الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل معاملہ جو ہے وہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے اتنا ہی کامنٹ کروں گا. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.